अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया तो किसने बनाया? मुस्लिम लीग नून ने बनाया। और पाकिस्तान के अंदर इतना वहाँ हमने जो मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, मोटरवेज के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो उस जमाने में हमने येलो कैप दी। आज भी देखें येलो कैप को खत्म कर दिया गया, उस मंसूबे को खत्म किया गया। अगर वो जारी रहता तो आज एक मुहज्जब सवारी होती यहाँ कौम के पास। लोग जैसे कि दूसरे मुल्कों में मुहज्जब सवारियाँ मिलती हैं तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल होती। इस मुल्क के अंदर सबसे पहली ऑरेंज लाइन अगर बनी है तो किसने बनाई? मुस्लिम लीग नून ने। जाए देखे जाके, मुझे बताएं जो बिलियन ट्री की बात करते थे, 1 अरब दरख्त, जो 350 डैमों की बात करते थे, जो वहां पे अपना न जाने कौन कौन से बड़े बड़े मंसूबे बताया करते थे, इस तरह की एक भी ऑरेंज लाइन पूरे मुल्क के अंदर कोई है? मुझे बताएं जो मुस्लिम लीग नून ने बनाई। भाई क्या बातें करना कुछ और होता है और झूठ की सियासत कुछ और होती है। आज पंजाब में अल्लाह के फजल करम से अगर यहाँ पे जो है वो बिजली सस्ती हो रही है तो मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा को, इनकी हुकूमत को बहुत दिल की गहराइयों से मैं शाबाश देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को भी मैं बहुत शाबाश देता हूँ कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली को सस्ता करें और पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकालें। हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं और दूसरे हमारे मुखालिफिन IMF को फिर दोबारा पाकिस्तान ले आते हैं। और वो IMF पाकिस्तान के अंदर जो चाहती है वो कहती है कि ये नहीं करना, हुकूमत को करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है। लेकिन हमने IMF को हाथ मिला के कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच, अब आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। और फिर जब मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो दोबारा IMF पाकिस्तान आ गया। कभी सोचा है, कभी देखा है, कभी आपने बातों पे कभी गौर किया? आपने नहीं किया, नहीं किया। वरना इनकी मजाल ना होती। ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या क्या अज़ाइम क्या है आपके? मरियम ने बहुत अच्छी तरह से ये सारी बात की थी कि क्या कभी वहाँ से ये आपको कोई हदायत मिली है कि जी आप मेरा घर स्कीम, अपनी छत अपना घर स्कीम आप शुरू करें KPK में? आप वहाँ पर भी अपना जो है वो यहाँ पे किसान कार्ड शुरू करें, हेल्थ कार्ड शुरू करें। आप ये सारी वेलफेयर स्कीम्स वहाँ पे भी, आप वहाँ कुछ भी नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के KPK के लोग पंजाब में आते हैं, हम उन्हें अपने सीने के साथ लगाते हैं। जो इलाज के लिए आते हैं, आए, आपका मुल्क है, आपका सूबा है, लेकिन आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया है, क्या किया है? आज कौन सा वो तीर चला के, तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं? क्या क्या उन्होंने किया वहां पर? आज उनकी हुकूमत से पूछे, वहां तो अस्पतालों में इलाज के लिए फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। वरना यहां लोग आके यहां क्यों इलाज करवाते हैं? कोई उसकी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है उधर। वो बिलियन ट्री कहां है? 1 अरब दरख्त जो लगाना था, किधर है वो? हमें बताया जाए कहां है। और इतनी बड़ी बड़ी जो स्कीमें उन्होंने कहा था जो हम ये शुरू करेंगे, किधर है वो सारे? और फिर आते हैं यहाँ पे आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस के ऊपर बरसाए जाए और इनको जख्मी किया जाए, इनको अब जो है वो डराया धमकाया जाए। और फिर पंजाब के अंदर ऐसे जैसे कोई पता नहीं, खुदा न खास्ता पुराने ज़माने में सेंट्रल एशिया से पंजाब के अंदर जो आते थे हमलावर लोग आते थे और यहाँ आके तो कब्जा करते थे आके। तो
کیا تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ کام نہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں کر سکو گے۔ لہذا اس طرح کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے عوام کے خدمت کا کام کرو، وہاں پہ غریبوں کی دیکھ بھال کرو، ان کو گھر دو، ان کو ٹریکٹر دو، ان کو یہ جو ہے ہیلتھ کارڈ دو، ان کو کسان کارڈ دو۔ آج مریم نے ماشاءاللہ یہاں پر ٹریکٹروں کے لیے، کسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک سکیم بنائی، لاکھوں لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 10 لاکھ لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اور پھر یہ جو میرا گھر سکیم کے لیے 5 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی 50 ارب روپیہ دیا بجلی کے حوالے سے کہ اس کے ریٹس کو کم کیا جائے۔ اور پھر پنجاب نے کتنا دیا تھا آپ نے؟ 55 ارب روپیہ، 55 ارب روپیہ دیا ہے بجلی سستی کرنے کے لیے 2 مہینے کے لیے، اگست سپٹمبر۔ اور میں نے ان کو یہ کہا، ان کا یہ منصوبہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے بجلی کو سستا کرنے کے لیے ہم سولر پینلز کی طرف جائیں گے، تاکہ یہ رپڑ ہی ختم ہو جائے اور بجلی لوگوں کو سستی بجلی ملے۔ لیکن اس پہ ابھی وقت لگے گا اور پیسہ بھی بہت درکار ہے۔ ٹھنڈا نہیں، دوسرا دے دیں، تھینک یو۔ تو وہ بہت ایک بڑا منصوبہ ہے۔ دیکھیں، اگر یہ 50-60 جو ابھی بجلی کے لیے دیا ہے، یہ اگر اس کے لیے نہ دینا پڑتا، نہ دیا جاتا، اس کے بغیر ہی کام چل جاتا، تو یہ 50-60 ارب روپیہ جو ہے یہ اس اسکیم کی طرف چلا جاتا، اس اسکیم کی طرف یا کسان کارڈ کی طرف جاتا۔ اور ابھی مریم نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان 5 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ 5 لاکھ گھر انشاءاللہ اس کے لیے یہ قرضے دیں گے، 5 لاکھ لوگوں کو۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ میں ابھی 1 بلین ٹری کی بات کر رہا تھا، مجھے یاد آ گیا اس سے، وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ پوچھے کوئی بھائی، پوچھے جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں، ان سے پوچھے ہمیں 50 لاکھ گھروں کا حساب تو دو، کدھر ہے وہ گھر؟ جو اتنے بڑے وعدے کیے تھے، وہ کون سا ایفا کیا آپ نے وعدہ، کون سا پورا کیا ہے؟ پوچھیں آپ ان سے۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کارکردگی صفر، مار دھاڑ نمبر 1۔ اور پھر احتجاج ہی احتجاج رہا، چاہے وہ حکومت میں تھے چاہے وہ اپوزیشن میں تھے، ان کا کام ہی احتجاج، سڑکوں پہ۔ سڑکوں ہم نے موٹر ویز احتجاج کے لیے تو نہیں بنائی تھی، جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ احتجاج۔ دیکھیں، میں جب پرائم منسٹر تھا تو کہا گیا، وہ جب اسلام آباد میں 4 مہینے وہ جو اپنا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کام، تو اس پہ انہوں نے 4 مہینے، آپ کو پتہ ہے کیا کیا الفاظ استعمال کیے؟ میں اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا اسلام آباد میں، مجھے میرے چیف میرے ملٹری سیکرٹری نے کہا جی کہ باہر بہت شور شرابہ ہے اور خطرہ ہے اور یہ ہے، تو ہم ہیلی کاپٹر میں یہاں سے چلتے ہیں، آپ لاہور چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں۔ میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں میں اسلام آباد کو چھوڑ کے لاہور چلا جاؤں؟ آپ مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ دیکھیں نا، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر میں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہے۔ اور میں فلاں تمہیں آئی ٹی، میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، چیف سیکرٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ فلاں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، تم سب کو میں وہ سلوک کروں گا جو تم یاد رکھو گے۔ کہا
اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو، مت بولا کرو، آجزی سیکھو، آجزی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. جو کرو گے پھر بعد میں بھرو گے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ. تو اس دنیا میں جو کرو گے سامنے آئے گا، ایک دن سامنے آئے گا. میں تو آج کوئی تقریر کے موڈ میں نہیں تھا، اور آپ جانتے کہ میں آج کل ذرا تقریریں بھی کم کرتا ہوں، لیکن یہ میں بہت ساری چیزیں تو آج گنوا بھی نہیں رہا یہاں پر. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نا یہ ایسے عناصر کو کہ کچھ سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرنا چاہیے. اور ایک مجھے بتائیں، وہ جو 5 ججوں نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کو نکال دو، 25 کروڑ کا ایک وزیر اعظم ہے، اس کو 5 جج بیٹھ کے نکال رہے ہیں. اور کس بنا پہ؟ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور کتنی تنخواہ؟ 10,000 درم. تو لہذا تم نے اس کو نہیں لیا، تم نے اس کو اپنے بکس میں شو نہیں کیا، لہذا تمہاری چھٹی، تم فارغ. 25 کروڑ کے عوام کو 5 جج بیٹھ کے اس بنا پہ فارغ کرے. اس بنا پہ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ وجہ فارغ کرنے کی کہ تنخواہ نہیں لی بیٹے سے. یہ نہیں کہ میں آپ سے تنخواہ نہیں لی، یا آپ سے میں کوئی 10,000 ارب روپے لے کے میں غائب ہو گیا ہوں. میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، وہ بھی 10,000 درم. یہ بتائیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر یہ جو تھے وہاں کے اس زمانے کے چیف جسٹس ثاقب نثار، اس کی آڈیو لیک میرے پاس آج بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور پھر میں ان بھیڑ بکریوں سے پوچھتا ہوں جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے کہ آپ نے سنی ہے کہ ثاقب نثار نے کیا کہا ہے؟ اگر سن لو تو میرے خیال آپ بھیڑ بکریوں والا کام بند کر دو گے. یہ تو حال تھا، کیا کرایا کچھ نہیں انہوں نے، اور برتن بھی سارے توڑ دیے. میں تو آپ کے پاس وہاں گیا تھا، بنی گالا میں گیا تھا میں کہ آؤ میرے بھائی چلو مل کے ملک کی خدمت کرتے ہیں. اور وہاں پہ 1 گھنٹہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا. وہ 1 گھنٹہ تو میں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی، لیکن وہ آپ نے مجھے کہا جی ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور دھرنے کا پروگرام بنا کے آپ واپس آ گئے، اور یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دھرنا شروع کر دیا. یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا جو میں 75 سال کی ابھی بات کی ہے میں نے. انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے، اگر نواز شریف دیکھیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا. سستی بجلی، انتہائی سستی تھی بجلی، گیس سستی تھی، 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں، گھی سستا تھا، چینی سستی تھی، گوشت سستا تھا، غریب آدمی کا گزارا ہوتا تھا، پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے. اور ملک ترقی کر رہا تھا. پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے کہ اتنی ترقی کر رہا ہے. تو پھر مجھے نکالنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ بتاؤ. یہ پاکستانی عوام صاحب، یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے. آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا کام ہو رہے تھے؟ مجھے بتاؤ کہ اس وقت مہنگائی کا کوئی نام و نشان تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھا؟ تو پھر کیوں نکالا اس کو؟ اس کے بعد پھر آپ آج یہ دن آیا کہ آج وہ 1500 روپے کے جو ماہانہ بجلی کے بل ہوتے تھے
آج 20-20 ہزار روپے کے ہو گئے. کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا. بس اسی بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خواستہ اسی طرح کے رہیں گے. وہ جج فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں؟ پوچھا کبھی کسی نے ان کو کہ اگر آؤ بھی بیٹھو یہاں پہ، آپ بتائیں کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو 25 کروڑ کے عوام کے وزیر اعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا؟ کیسے نکال دیا؟ اور اس پریٹیکسٹ پہ نکالا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی. خوددار قومیں جو ہوتی ہیں، غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں، وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں، ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں. تھوڑا سا اس بات کا مجھے افسوس ہے، اور افسوس رہے گا اور رہنا بھی چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا پاکستان کے لیے اتنا دن رات کام کر رہا تھا، تعمیر کر رہا تھا اس ملک کی، اس بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کیوں کیا؟ تو اور وہ شخص جس نے ایک بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ وعدہ خلافیاں کی ہیں، اس شخص کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے، ماں، اور پھر ماں کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. اور بچے اگر ان کی سر پہ چھت نہ ہو، وہ بیچارے اس طرح سے بچے گھوم پھر رہے ہوں اور بغیر چھت کے گھوم پھر رہے ہوں، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ماں کو فکر نہیں ہوگی؟ کیا ماں چین سے جی سکے گی؟ اس کو سکھ کا سانس آئے گا؟ میں تو اس طرح دیکھتا ہوں اپنے ملک و قوم کو اور اپنی ریاست کو. لیکن ریاست کے ستونوں نے بھی کوئی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. وہ ستون بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی، مجھ جیسے لوگ بھی ذمہ دار ہیں، اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی، ہمارے اس گھر کو بھی، اور آپ سب مستحق لوگ جو آج ہیں اور انشاءاللہ